वेलकम एवरीवन। आज हम महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम से पेपर सेकंड उर्दू डिस्कस करने जा रहे हैं। ईयर है 2014। अब आप फ्लाई है चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जितने डिस्कशंस हैं सारे देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के 4 पेपर डिस्कशंस हमने अपलोड करने की कोशिश की है। काइंडली वॉच देम ऑल एंड सब्सक्राइब अस, लाइक एंड कमेंट एज वेल। जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स और जितने आपके कॉलीग्स हैं उन्हें शेयर कीजिए, और जितनी कोशिशें और जितनी एफ़र्ट्स यहाँ पर किए गए हैं इस चैनल पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुँचाने की आप भी कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट दी टुडेज़ सेशन। दर्ज झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के मुतबादिल में से सही मुतबादिल की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 31 से 34 तक हमें यहाँ पर दिए गए इक़्तिबास का मुताला करना होता है और फिर हम इस इक़्तिबास का मुताला करके दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं। इक़्तिबास के हम 2 लाइन शुरू में पढ़ सकते हैं ताकि हमें इक़्तिबास का कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। वो तबान उदास आदमी था, उसकी उदासी हर उस आदमी की उदासी थी जो ज़्यादा सोचता है। इसके ख़ैख़ों में भी मुझे हमेशा इस बच्चे की बिलकने की आवाज़ सुनाई देती थी जिससे कोई मोहब्बत नहीं करता, और वो घर के किसी कोने में अपने ख़यालात में मगन रहता है। देखें, इक़्तिबास थोड़ा सा पढ़कर भी आप सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पहला सवाल है, हस्ब बाला इबारत से किस शख्स की नाआसूदा ख्वाहिशात व जज्बात व कैफियत पर रोशनी डाली गई है कि किस किस्म की शख्सियत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शंस हैं पतरस बुखारी, दूसरा ऑप्शन है मिंटू, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण चंद्र और चौथा ऑप्शन है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो देखें, जब हम पैराग्राफ जो इक़्तिबास दिया गया है इसे हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर बात हो रही है मिंटू नामी शख्स की। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंटू के ख़ैख़हे भी अश्क आलूद होते थे। तो यहाँ पर इस शख्स की बात हो रही है जिसका नाम मिंटू है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहले सवाल का जवाब वो है ऑप्शन नंबर 2। दूसरा सवाल, हस्ब बाला इबारत से मुताल्लिक़ा शख्स की किस तरह की शख्सियत उभरती है कि ये जो आपके पास इक़्तिबास दिया गया है इसे पढ़कर आप जिस शख्सियत का अंदाज़ा कर रहे हैं वो किस तरह की हो सकती है। पहला है सुलझी हुई है, बहुत मैच्योर है। दूसरा है उलझी हुई है, कंफ्यूज्ड है। तीसरा है आसूदा किस्म की शख्सियत है। चौथा ऑप्शन दिया गया है बज़ला संजी। देखिए, ये जो चौथा ऑप्शन है इसका मतलब होता है खुश तबान, यानी कि लतीफ़ा गो शख्स, चुटकुले कहने वाला शख्स। तो जब हम इक़्तिबास ठीक से पढ़ेंगे तब हमारे समझ में यह आएगा कि ये जो शख्स जिसकी यहाँ बात हो रही है ये किस तरह का शख्स है कि जब ये ख़ैख़े लगाता है तो बच्चे के बिलकने की आवाज़ आ रही है। इससे कोई मोहब्बत नहीं करता, अपने ख़यालात में मगन रहता है घर के कोने में कहीं। फिर कागज़ों के टुकड़ों, कपड़ों की धज्जियों और रेत मिट्टी वग़ैरह से खिलौने बनाना और बिगाड़ना। तो इस तरह की जो शख्सियत यहाँ पर बताई जा रही है ये एक उलझी हुई कन्फ्यूज़्ड शख्सियत के बारे में बात हो रही है। लिहाजा हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उलझी हुई। तीसरा सवाल है, इबारत से मुताल्लिक़ा शख्सियत कौन सी कोशिशें किया करती थी। अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश किया करती थी, अपने रूहानी और जिस्मानी दर्द को चुपचाप बर्दाश्त करने की कोशिश, अपने रूहानी और जिस्मानी दर्द को धीरे से अयां करने की कोशिश, अपने रूहानी और जिस्मानी दर्द को जिला बख्शने की कोशिश। तो अगर हम इस इक़्तिबास को पढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो कि ये जो है शख्सियत अपने रूहानी और जिस्मानी को चुपचाप बर्दाश्त करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। लिहाजा जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने रूहानी और जिस्मानी दर्द को चुपचाप बर्दाश्त करने की कोशिश यहाँ इस शख्सियत से हो रही है। कभी वो बाप की शबीहा बनाता है और इसकी आंखें फोड़ता है। इस जुमले से कौन सी बात आया है।
وہ بچہ محبت پدر سے محروم تھا. اب یہ محبت پدر کیا ہے؟ والد کی محبت کو کیا کہتے ہیں؟ پدر کہتے ہیں. باپ یعنی کہ ابو. تو اقتباس پڑھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ بے شک اپنے ابو کی محبت سے کیا تھا؟ محروم تھا. بقیہ جو آپشن دیے گئے ہیں وہ اپنی احباب کی محبت سے محروم تھا. پھر یہاں تیسرا آپشن دیا گیا ہے کہ بھائی بہنوں کی محبت سے محروم تھا. چوتھا آپشن دیا گیا ہے کہ بچہ اپنے اقارب کی محبت سے محروم تھا. لہٰذا جب ہم اچھے سے پڑھیں گے اقتباس تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ وہ اپنے ابو کی محبت سے محروم تھا. چنانچہ وہ کبھی وہ باپ کی شبیہہ بناتا، ان کی آنکھیں پھوڑتا. اس طرح کا جو ہے یہاں پر چوتھے کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر فرسٹ. 2 یا 2 سے زائد لفظوں کے ملانے سے مرکب الفاظ بنتے ہیں. ایسے الفاظ جن میں 2 یا 2 سے زائد الفاظ ملائے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. تعریف یاد رکھیں، مرکب الفاظ کی بھی تعریف پوچھی جا سکتی ہے. اب پوچھا یہاں کیا پوچھا گیا ہے کہ بندش کسے کہتے ہیں؟ تو بندش کہتے ہیں، دیکھیے، لفظوں کی جو نشست ہوتی ہے، یعنی کہ جکڑ باندھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بندش کہتے ہیں. انجماد کا جو عمل ہوتا ہے، جماعت کا جو عمل ہوتا ہے، جماؤ کا جو عمل ہوتا ہے، جماعت کے عمل کو کیا کہیں گے؟ جماؤ کے عمل کو بندش کہیں گے. تو لفظوں کی نشست و برخاست کو ہم کیا کہیں گے؟ بندش کہیں گے. 35 کا آپشن نمبر 4. تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان، اردو معلی. دیکھیں تہذیب الاخلاق کیا ہے؟ ایک اردو کا جو ہے اردو زبان کا مشہور اور مقبول معاشرتی اور اصلاحی ماہنامہ ہے، جسے سر سید احمد خان جو یہاں دیا گیا ہے نام تہذیب الاخلاق، جو ہے سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر 24 دسمبر 1870 کو علی گڑھ سے جاری کیا تھا. ٹھیک ہے، 24 دسمبر 1870 کو علی گڑھ سے جاری کیا تھا. اس ماہنامے کا انگریزی نام محمڈن سوشل ریفارمر تھا. تہذیب الاخلاق جو ماہنامہ ہے، منتھلی میگزین، اس کا انگریزی نام محمڈن سوشل ریفارمر تھا. اب یہ اردو معلی کے بارے میں کیا ہے کہ یہ غالب کے مجموعہ خطوط کا بھی نام ہے سب سے پہلے تو، اردو معلی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اردو معلی جو ہے اس مشہور ماہنامے کا نام تھا جسے مولانا حسرت موہانی نے جاری کیا تھا. تو یہاں مولانا حسرت موہانی صاحب ہیں آپشن نمبر 3 میں. تم مشق سخن کر رہے ہو اور میں مشق فنا میں مستغرق ہوں. یہ بات غالب نے اپنے خط کے ذریعے کسے لکھی تھی؟ تو دیکھیے، مشق سخن یعنی کہ شعر و سخن کی مشق کرنا. شعر و سخن کی جو مشق و مہارت ہوتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ مشق سخن کہیں گے. شعر کہنا، شعر گوئی کرنا. تو یہ بات غالب نے اپنے خط کے ذریعے جو ہے منشی پریم چند صاحب کو کہی تھی. آپشن نمبر 1. دیکھیں جو یہ رسالہ ہے شاعر، یہ اس کی شروعات کرنے والے تھے سیماب اکبر آبادی. ٹھیک ہے، تو یہ شروع ہوا تھا آگرہ سے، آغاز اس کی آگرہ سے ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو ہے یہ ممبئی اور ہمارے ہندوستان سے جو ہے شائع ہوتا ہے. اور اس کے جو مدیر ہیں وہ ہے افتخار امام صدیقی صاحب. ٹھیک ہے، اور اس کے جو نائب مدیر ہیں وہ 2 بھائی ہیں، نعمان صدیقی صاحب اور حامد اقبال صدیقی صاحب. ٹھیک ہے، جو رسالہ شاعر جو ہے سیماب اکبر آبادی کا ہے. اور یہ اس کا آغاز ہوا تھا جو ہے کیا کہیں گے 5 جون 1882 کو جو ہے سیماب اکبر آبادی جو ہے پیدائش ہے ان کی. لیکن اس رسالے کی جو شروعات ہے وہ آگرہ شہر سے ہوئی. اور پھر یہ جو دوسرا یہاں پر رسالہ دیا گیا ہے، رسالہ شب خون، تو اس کے جو ہے یہ شروع ہوا تھا الہ آباد شہر سے. اور اس کی شروعات کی جو مہینہ ہے اس کا ماہنامہ جو ہے یہ جون سے شروع ہوا تھا، جون 1966 سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے شروع کرنے والے تھے شمس الرحمن فاروقی صاحب. آپشن نمبر 3.
تو یہ جو 39 والا کوشچن ہے، انشائیہ جملے میں کسی بات کو ڈیش ڈیش انداز میں پیش کیا جاتا ہے؟ تو پرتکلف، پرسوز، پھر ہے برملا، اور چوتھا ہے پر اشتیاق۔ دیکھیے انشائیہ جملے میں کیا ہوتا ہے، انشائیہ نگار بے تکلف اور بے ساختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرتکلف یہاں پر پرسوز نہیں ہوگا، بے تکلف بے ساختہ برملا کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ برملا جو لفظ ہے یہ فارسی زبان سے آیا ہوا لفظ ہے۔ علل اعلان، کھلم کھلا، یا جیسے اعلانیہ طور پہ اگر آپ کسی بات کو بیان کر رہے ہیں تو اسے برملا کہیں گے۔ تو انشائیہ میں یہی ہوتا ہے کہ انشائیہ نگار بے تکلف بے ساختہ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر اپنے تاثرات پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انشائیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فطرت کی جو منظر کشی ہے یہ انشائیہ کا جو ہے ایک خاص موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن، شعر کے دونوں مصرعوں میں رکن مفاعلین کی 8 بار تکرار سے بننے والی بحر کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ کوشچن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، جتنے کوشچن پیپرز ہم نے اب تک ڈسکس کیے ہیں اردو کے، یہی کوشچن آ رہا ہے مفاعلین کو لے کر، اور 8 بار تکرار کی بات جس میں ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کے کوشچن پیپر میں بھی میں نے اس کی تفصیل آپ کو دیا ہے کہ دیکھیے ایسے جو مصرے ہیں، ایسا جو شعر ہے جس کے اندر مصرعوں میں مفاعلین کی 8 بار تکرار ہو رہی ہے، اسے ہم کہیں گے بحر متقارب مسمن سالم، آپشن نمبر 3۔ اب کیوں کہیں گے بحر متقارب مسمن سالم، میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہ نظم جو 8 مصرعوں والے بندوں پر مشتمل ہو، 8 ارکان والی جو بحر ہو، اسے کیا کہیں گے، مسمن کہیں گے۔ ریاضی کے اندر بھی مسمن کہتے ہیں 8 ضلع والی شکل کو، ہے نا۔ مسمن کا مطلب ہے 8، یعنی اس بحر کے ایک شعر میں 8 رکن اور ایک مصرعے میں 4۔ سالم کا مطلب کیا ہے کہ اس بحر میں جو رکن ہیں وہ مکمل ہیں اور کہیں اس میں تبدیلی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب متقارب کیا ہے، اسے متقارب کیوں کہتے ہیں کہ یہ بحر ایک مفرد بحر ہے۔ مفرد کا مطلب ہے کہ اس بحر میں اصل میں ایک ہی رکن ہے اور اس کی بار بار تکرار ہے۔ یہ مسمن ہے کا مطلب ہے کہ اس بحر کے ایک شعر میں ایک ہی رکن کی 8 بار تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ سوال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ اس بحر کو یاد رکھ لیں۔ 8 بار تکرار جب بھی آئے گی مفاعلین کی تو وہاں پر کیا ہوگا، بحر متقارب مسمن سالم بنے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، غلطی کسی سے نہ ہونے پائے، صحیح وقت یہ واپس لوٹ آئیں، ہر وقت اوروں کے کام آئیں، حسب بالا خط کشیدہ لفظ کیا ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے ہونے پائیں، لوٹ آئیں، کام آئیں، یہ حسب بالا جو الفاظ ہیں یہ ہیں فعل، آپشن نمبر بی۔ اکائی کی جمع اکائیاں ہوں گی، تو کائی کی جمع کیا ہوگی، تو کائی کی جمع ہوگی کائیاں، آپشن نمبر سی۔ اب کلر دیا گیا ہے ارغوانی یعنی کہ زرد رنگ کا، تو سربتی کسے کہیں گے، تو سربتی کہیں گے ہلکا زرد۔ اس سوال کا جو جواب ہے کوشچن نمبر 43 کا، جتنی تحقیق میری ہوئی ہے میں اس سے 100% مطمئن نہیں ہوں، لہٰذا آپ اپنے طور پر تحقیق ضرور کریں۔ آنسر کیز میں اس کا جواب دیا گیا ہے ہلکا زرد، سربتی کے معنی ہلکا زرد آنسر کیز میں دیا گیا ہے۔ جتنی تحقیق میری پرسنل ہے اس پر میں 100% مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ املاک کا واحد پوچھا گیا ہے، ملکیت، ملک، 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 تو دیکھیے املاک کا واحد آپشن نمبر 3 ملک۔ آپسی رنجش میں لڑنے مرنے کو تیار ہونے سے بہتر ہے صلح کر لی جائے۔ حسب بالا خط کشیدہ لفظ کے لیے درج ذیل میں سے کون سا محاورہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لڑنے مرنے کو تیار ہونا، آستین پھاڑنا، دھجیاں اڑانا، آستین چڑھانا، گریبان چاک کرنا۔ تو دیکھیں لڑنے مرنے کو تیار ہونے سے مراد آستین چڑھانا، یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آستین چڑھائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب لڑنے مرنے کو
تیار ہو رہے ہیں، دونوں کی تیاری ہے اب لڑنے مرنے کی۔ اگلا سوال ہے درج ذیل عریضے اور دعوت ناموں کے حصوں کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ مکتوب الیکا، عہدہ اور مختصر پتہ۔ مکتوب الیکا عہدہ، ٹھیک ہے، اور مختصر پتہ۔ کاتب کا نام اور پتہ اور تاریخ۔ القاب، آداب و سلام، نفس مضمون، خاتمہ۔ کیا یہ صحیح ترتیب ہے؟ دعوت ناموں کے حصوں کی ترتیب آپ کو بتانا ہے۔ دوسری ترتیب دی گئی ہے کاتب کا نام، پتہ اور تاریخ، القاب، آداب و سلام، نفس مضمون، خاتمہ و کاتب کا نام، مکتوب الیکا پتہ۔ تیسری ترتیب دی گئی ہے کاتب کا نام، پتہ اور تاریخ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مکتوب الیکا عہدہ اور مختصر پتہ، القاب، مقصد، نفس مضمون، خاتمہ، مکتوب الیکا پتہ۔ چوتھی ترتیب میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کاتب کا نام، پتہ اور بتاریخ، القاب، مقصد، مکتوب الیکا عہدہ، مختصر پتہ، نفس مضمون، خاتمہ اور مکتوب الیکا پتہ۔ اب یہاں پر آپ کو صحیح ترتیب واضح کرنی ہے، تو صحیح ترتیب جو ہوگی وہ ہوگی سب سے پہلے کاتب کا نام، پتہ اور تاریخ، مکتوب الیکا عہدہ اور مختصر پتہ، القاب، مقصد، نفس مضمون، خاتمہ، مکتوب الیکا پتہ، آخری میں مکتوب الیکا پتہ۔ شروع میں کاتب کا نام، پتہ اور تاریخ، پھر مکتوب الیکا عہدہ اور مختصر پتہ، القاب، مقصد، نفس مضمون جو بھی ہے، خاتمہ، پھر مکتوب الیکا پتہ۔ بے بسر، بے پایاں، حسب بالا کس لفظ میں سابقے کا استعمال نہیں ہوا ہے؟ بے پایاں میں نہیں ہوا ہے سابقے کا استعمال، بے بسر میں نہیں ہوا ہے سابقے کا استعمال، دونوں الفاظ میں ہے یا دونوں الفاظ میں نہیں ہے؟ تو دیکھیے بے بسر کہتے ہیں اندھے پن کو، اناڑی پن، انجان یا جہالت کو بھی بے بسر کہتے ہیں، اور بے پایاں کہتے ہیں لامحدود، بے انتہا۔ یہ ایک لفظ ہے، بے پایاں ایک لفظ ہے، اس میں یہ بے جو ہے کوئی سابقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل ایک لفظ ہے، لہٰذا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 1۔ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے درد کا درماں ہوتا ہے۔ حسب بالا کا خط کشیدہ لفظوں کی اس طرح کی تکرار سے کس جملے یا مصرعے میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ کسی جملے یا مصرعے میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ کس طرح کی تکرار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے درد کا درماں ہوتا ہے۔ ترکیب زباں بندی کا یہاں اثر پیدا ہوتا ہے، زور بیانی کا، جاذبیت کا، خوبصورتی کا۔ تو دیکھیے زور بیانی جو ہے یہاں سے ظاہر ہوتی ہے، آپشن نمبر 2۔ کس طرح سے؟ جب آپ اس طرح سے کہیں گے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے درد کا درماں ہوتا ہے، تو ایک طرح سے یہاں پہ زور بیانی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ جو 49 کوشچن ہے، امرود اور تاج، ان الفاظ میں حروف الف تے بالترتیب کس حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے یہاں جو آپشنز دیے گئے ہیں اس میں سے سب سے صحیح اور درست آپشن یہاں پر اس کا ہے آپشن نمبر 1، حروف علت اور حروف صحیح کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ تو دیکھیے امرود کے اندر الف کی بات ہو رہی ہے، تو الف، واو، ای، یہ کیا ہیں؟ واویلس ہیں انگلش کے، ہاں، اور یہ اردو میں حرف علت کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 حرف ایسے ہیں الف، واو، ای، انہیں ملانے سے الفاظ میں کیا ہوتی ہے؟ حرکت پیدا ہوتی ہے، اور علت کے معنی ہوتے ہیں سبب، تو انہیں ملانے سے کیا ہے؟ حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ یہاں پر واویلس کا کام کر رہے ہیں، الف، واو، ای۔ اور دوسرے لفظ میں جو تاج ہے یہ ہے حرف صحیح، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کانسوننٹس۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے حرف صحیح میں؟ وہ حروف جو کسی حرف علت یا علامت، حرکت، زیر زبر پیش کے بغیر آپس میں مل کر کوئی آواز پیدا نہیں کر سکتے، جیسے کہ تاج کے ساتھ ت کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، حرف علت کے ساتھ لگ کر آواز پیدا کریں گے، الف لگا ہے تے کے ساتھ۔ کانسوننٹس کون سے ہوئے پھر؟
بے، پے، تے، جیم، سین، دال، میم، نون، ہاں جب یہ آئیں گے حرف علت کے ساتھ تو وہ حرف صحیح ہوں گے. اور پھر یہ جو حرف علت ہے اس کے اندر الف، واو، ای والے ساؤنڈس ہوں گے، یعنی کہ واویلس والے ساؤنڈس ہوں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس کوشچن. تو ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حرف علت اور حرف صحیح. نیکسٹ کوشچن میں ایک شعر دیا گیا ہے. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ اس شعر کا بنیادی تصور کیا ہے؟ اشارہ دینا، اشارہ سفر، اشارہ آخرت اور اشارہ بیزارگی. تو دیکھیے اس شعر کا جو بنیادی تصور ہے وہ ہے سب آگے گئے ہیں اور باقی سب تیار بیٹھے ہیں، وہ ہے اشارہ آخرت. اشارہ آخرت. شبھ نام اسم شریف، دش نام کیا ہے؟ تو شبھ نام اسم شریف کے لیے کہتے ہیں، تو دش نام کس کے لیے کہتے ہیں؟ دش نام کہتے ہیں گالی گلوچ کے لیے. آپشن نمبر 1. اس نے نمک کا حق بھی ادا کیا، اپنی جان بھی نچھاور کر دی اور نامساعد ماحول میں بھی اپنے آقا کا ساتھ دیا. حسب بالا جملے میں کل کتنے محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس نے نمک کا حق بھی ادا کیا، اپنی جان بھی نچھاور کر دی اور نامساعد ماحول میں بھی اپنے آقا کا ساتھ دیا. تو دیکھیے اس جملے میں کل 2 محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے کہ نمک کا حق ادا کرنا اور اپنی جان کو نچھاور کر دینا. آپشن نمبر 2. درج ذیل میں سے کون سی تصنیف منشی پریم چند کی ہے؟ تو سنگ و وحشت، نفس فرنگ، میرے بھی صنم خانے، زاد راہ. تو زاد راہ جو تصنیف ہے یہ منشی پریم چند صاحب کی ہے. پروفیسر مسعود حسین خان بیک وقت کون کون سے فنون سے وابستہ تھے؟ شاعری، ادیب، محقق اور ماہر لسانیت. شاعری، افسانہ نگار، نقاد، ماہر لسانیت. شاعری، ناول نگار، محقق اور ماہر لسانیت. شاعری، صحافی، ادیب اور پھر ریسرچنسٹ بھی تھے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 1. پروفیسر مسعود حسین خان بیک وقت ماہر لسانیت بھی تھے، جن کا زبان پہ ماہر عبور ہے. ریسرچ کرنے والے بھی تھے، محقق تھے اور ادیب بھی تھے اور شاعری بھی تھے. ٹھیک ہے. بوئے گل، نالائے گل، دود چراغ، ان الفاظ میں کس قسم کی تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو بوئے گل، نالائے گل، دود چراغ، ان الفاظ میں جو تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اضافی ترکیب. اضافی ترکیب. اضافی ترکیب، مرکب اضافی کیا ہوتی ہے؟ وہ مرکب ترکیب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے یا جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دیں. ٹھیک ہے. عین الشمس، بیت المال، نور السحر، ان الفاظ سے شمسی اور قمری حروفوں کو الگ کیجیے اور انہیں جوڑنے پر حاصل شدہ لفظ کی مناسب متبادل کی شناخت کیجیے. پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان حروفوں کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہیں جوڑنے پر حاصل شدہ جو لفظ ہیں ان کے لیے جو مناسب متبادل دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا دیا گیا ہے شمع، دوسرا ہے سحر، تیسرا ہے شمس اور چوتھا ہے قمر. تو دیکھیے اس کے اندر اس کا جو صحیح جواب دیا گیا ہے وہ ہے آپشن نمبر 3 شمس. اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہم اگلے ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے. درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے متبادل
صحیح متبادل کو جو ہے نشاندہی کیجیے۔ 57 سے 60 تک غزل پر سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا شعر ہے غزل کا: دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں اور۔ بندے کو چشم نگراں کب عطا ہوتی ہے؟ دل میں ترقی کا جذبہ معجز ہو، دل میں اگر محبت کا جذبہ کار فرما ہو، دل میں دنیا کی لذت نہ ہو، دل میں کسی یاد تازہ رہے۔ تو غزل کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بندے کو عطا کیا ہوتی ہے؟ چشم نگراں۔ دیکھیے یہاں پر بندے کو چشم نگراں کب عطا ہوتی ہے؟ جب اس کے دل میں کسی کی یاد تازہ رہے۔ سالک کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر سالک جو ہے تصوف و سلوک کی جو سائنس ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بھی جو ہے عام طور پر غلط لیا جاتا ہے۔ اب 4 مفہوم دیے گئے ہیں، صحیح مفہوم یہاں پر ہم سیکھ لیتے ہیں۔ سالک کا مفہوم کیا ہے؟ جو دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لے، یہ سالک کا مطلب نہیں ہوتا۔ جو صرف خدا کے لیے دنیا و مافیہا چھوڑ دے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، دنیا اور دنیا کے سے جو بھی جڑا ہوا ہے۔ جو خدا کا قرب بھی چاہے اور شغل معاش بھی رکھے۔ سالک کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ شغل معاش بھی رکھے، جو خدا کا برگزیدہ بندہ ہو۔ تو تیسرا جو جواب ہے یہاں پر سب سے زیادہ مناسب جواب ہے کہ جو خدا کا قرب بھی چاہے وہ سالک ہوگا اور شغل معاش بھی رکھے۔ اگلا کوشچن ہے: ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا متبادل درست ہے؟ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ 4 متبادل پر غور کیجئے، جو مناسب لگ رہا ہے اسے ہمیں چوز کرنا ہے۔ ان کے حال اور مقام میں فرق ہے۔ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، ٹھیک ہے۔ ان کے قول و فعل میں فرق ہے، ان کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے، ان کے الفاظ و معنی میں فرق ہے۔ تو دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا کیا کہا گیا ہے؟ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے حال اور ان کے مقام میں فرق ہے۔ ہاں، تو ملا کی اذان ایک الگ بات ہے، مجاہد اگر اذان دے تو کچھ اور بات ہے۔ تو یہ اپنے حال اور اپنے مقام کی بات ہے۔ اس نظم سے شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو نظم کو تھوڑا سا ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں اور۔ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظ سے ہے سالک کا زمان اور مکان اور۔ الفاظ و معنی ہیں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ جو 4 آپشنز دیے گئے ہیں ان پر غور کریں گے۔ قوموں کی ترقی کا دار و مدار اہل نظر پر موقوف ہے۔ قوموں کی ترقی ان کی باطنی حالات اور روحانی مداح پر موقوف ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے خدا سے لو لگانا ضروری ہے۔ قوموں کی ترقی و تنزلی کا دار و مدار خود قوم ہے۔ تو دیکھیے اس نظم کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 2 کہ قوموں کی ترقی ان کی باطنی حالات اور روحانی مداح پر موقوف ہے۔ تو ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کہہ کر، اور کچھ ایسے اشعار اس میں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر یہ لگ رہا ہے کہ قوموں کی ترقی ان کی باطنی حالات اور روحانی مداح پر موقوف ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن 2014 کا اردو پیپر 2۔ سارے آنسر کیز کے مطابق ہیں۔ آپ کامنٹ سیکشن میں بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آنسر کیز کے مطابق ہیں۔ جی ہاں، آنسر کیز کے مطابق ہیں۔ اگر اس میں کچھ 1-2 مسٹیک بھی ہوں گے تو میں وہاں کیا کر رہا ہوں، کامنٹ کو پن کر رہا ہوں اور کریکشن لکھ رہا ہوں، لیکن اس پیپر میں کوئی کریکشن نہیں ملا ہے اب تک۔ تو سارے آنسر کیز بھی یہاں پر برابر دیے گئے ہیں،
क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अब तक हमने उर्दू पेपर सेकंड के 3 पेपर्स अपलोड कर चुके हैं। साइकोलॉजी के 4, फर्स्ट के 4, सेकंड के 4, मैथमेटिक्स फर्स्ट के 4, सेकंड के और अपलोड हो रहे हैं, 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इंग्लिश का 1 अपलोडेड है। इस तरह से जितना कंटेंट हम कर सकते थे, जितना हम हमारा बेस्ट दे सकते थे, दे चुके हैं। आई होप आप सभी वीडियोस को पूरी तरह देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितनी मेहनतें यहाँ से की जा रही हैं जस्टिफाई कीजिए उनके साथ। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, समझिए, देखिए। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस के ज़रिए कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो रहा होगा और आप एग्ज़ाम में जिस तरह 90 को पास हैं तो आप 60-70 तो ऑलरेडी इतना अपने पास कैलिबर होता ही है कि हम ले सकते हैं। कि ये वीडियो से मंशा और मकसद ये है कि आप 20-30 नंबर और पुश हो जाएं, आगे हो जाएं और ये क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको समझ आ जाए, सेंस ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के ड्राफ्ट हो रहे हैं वो आपको समझ आ जाए और इस तरह से आप किसी तरह 90 क्रॉस कर लें। और जिन्हें इमरजेंसी है, जिन्हें जो है अर्जेंसी है इसकी कि इस साल वो TET पास कर लें किसी भी सूरत में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।